बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफ़ादार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर इन चीफ का ओहदा संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि अब मैं पैटर इन चीफ हूँगा और तमाम उमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उमूर उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। तमाम फैसला साजी का इख्तियार उनके पास होगा, तमाम फैसले वो खुद करेंगे। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उन्हें पार्टी जिम्मेदारियों से, पार्टी तहरीक से, एजिटेशन से और जितने भी पार्टी की सियासी सरगर्मियां हैं उससे उनको अलग कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप सिर्फ अपनी हुकूमत पर तवज्जो दें और गवर्नेंस करें और गवर्नेंस के ज़रिए जो आपकी जिम्मेदारियां वो पूरी करें और आपका जो तहरीक है वो पार्टी की लीडरशिप जो सियासी क़यादत है उसको लेके आगे बढ़ेगी और वो चलाएगी। ये पहला फैसला है और क्योंकि कुछ अर्सा पहले जो है वो किया गया था, ये डिसाइड किया गया था पिछली हियरिंग पे जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी अली अमीन गंडापुर से, तो उन्हें कहा गया था कि आप जो है वो करें जुनैद अकबर साहब और इनसे मिलकर आपने तहरीक को आगे लेके चलना है और मिलकर काम करना है और उमर अयूब साहब जो हैं वो मामलात को लेके आगे बढ़ेंगे और जो तहरीक चलानी है और जो आगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होनी है पार्टी लेवल पे, अवामी सतह पे, उसके लिए उमर अयूब साहब के साथ वो बराह रास्त होंगे। पार्टी मामला से, तहरीक से, एजिटेशन से और सियासी सरगर्मियों से बैरिस्टर गौहर को भी जो है वो इनएफेक्टिव कर दिया है और उनको दरमियान में से उनको भी जो उनकी एक जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक पेपर वर्क करते रहेंगे और पेपर वर्क जितना भी होगा वो इमरान खान साहब पैटर्न इन चीफ की हिदायत पे और उनके हुक्म के मुताबिक उनको फॉलो करेंगे। अब इमरान खान साहब जो हैं वो बानी नहीं कहलाएंगे बल्कि पैटर्न इन चीफ कहलाएंगे। लिहाजा एक तरफ फील्ड मार्शल जो हैं जनरल साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल बने और इधर से इमरान खान साहब जो हैं वो भी बानी से पैटर्न इन चीफ के तौर पे सामने आ गए हैं और इस तरीके से अब चीज़ों को वो लेके आगे बढ़ेंगे। और एहतजाज की जिम्मेदारी हमेशा अली अमीन गंडापुर को दी जाती थी, अब ऐसा नहीं है, ये उन्होंने पैगाम भेजा है जी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं चेयरमैन तो रहूँगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जाहिर है वो चेयरमैन रहेंगे उस वक्त तक जब तक के ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती और इमरान खान साहब जब तक बाहर नहीं आते, क्योंकि पेपर वर्क वो करते रहेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूँ पेपर वर्क वो करते रहेंगे और एहतजाज के दौरान हवाले से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी, नई जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी एहतजाज के हवाले से। और इमरान खान साहब ने पार्टी लीडरशिप को उन्होंने कहा जी कोई अदम एतमाद नहीं किया बल्कि तब्दीलियाँ की हैं। मैं आपको इसकी तब्दीलियों की वजह भी बता देता हूँ कि हो ये रहा था कि इमरान खान साहब कुछ पैगाम देते थे, हिदायत देते थे और वो आगे नहीं पहुँचते थे और हर कोई अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक उसको आगे बढ़ाता था और कुछ चीज़ें सेंसर कर दी जाती थी और कुछ चीज़ें जो है वो रह जाती थी पीछे जी। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने अब वो दरमियान में जो गैप ख़त्म किया है, अब बराह रास्त जो है वो अवाम के साथ उन्होंने जुड़ने का फ़ैसला किया है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें आ रही थी, बहुत सारी इत्तलात मौसूल हो रही थी कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक और जो एक एग्रेसिवनेस है, जिस तरीके से इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनके नज़रिए को आगे बढ़ाया जाए और रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल की जाए, वो नहीं की जा रही थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात आए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर लीडरशिप चाहती तो बहुत ज़्यादा अचीव कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अचीव नहीं किया, बल्कि हुआ ये कि पार्टी लीडरशिप जो है, जो इस वक्त पाकिस्तान बाहर मौजूद है, जिसके हवाले पार्टी की हुई है, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जनाब अगर आपके साथ धांधली होती है तो आपने हुकूमत को टफ टाइम कैसे देना है और उस पर एहतजाज कैसे करना है, उसको मौसर तरीके से आवाज़ कैसे उठानी है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक मामूली से मामूली और अदना से अदना सियासी कारकुन भी इस बारे में जानता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये चीज़ें ज़रा खुद ही हैंडल कर ली जाएँ तो बेहतर है। उसकी वजह कि आप देखें कि समड़ियाल का इलेक्शन होता है और उसमें अभी तक वो जो है जारहाना नज़र नहीं आ रहा मूड किसी को भी जो कि होना चाहिए। और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसके बाद फिर कुछ आगे
جو ہے احتجاج کا معاملہ جو ہے اس کو آگے موبلائز نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے تو وہ یہ ضرور کہتے کہ جناب آپ RO آفس کے سامنے مستقل دھرنا دے دیں اور وہاں پہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں، احتجاج کریں اور اپنا آواز بلند کریں جو سمڈیال میں دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے PTI کے ساتھ اور کوئی دھاندلی ہوتی ہے، ادروائز کوئی ہوتا ہے، نومبر ہوا اور اکتوبر ہوا، نومبر ہوا، یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد پھر ٹائیں فش، تو جس کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی پھیل رہی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب یہ کام میں خود کروں گا۔ آج بھی علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، عمران خان صاحب سے صرف 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر عظمیٰ اور جو ان کی دوسری بہن ہے نورین، ان کی ملاقات ہوئی ہے، علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات آج بھی نہیں ہونے دی۔ اور اب ایک اور چیز جو کلیئر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب پارٹی یہ سمجھتی ہے، عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے کئی دفعہ ڈیلز آفر ہوئی ہیں اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ ڈیل لے لیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور میں نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہ میں نے کیا ہے نہ کروں گا، اس لیے یہ ان پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ میرے پاس فوراً بھاگے آتے ہیں اور مجھے ڈیل آفر کرتے ہیں اور مجھ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات شروع کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان کا مشکل وقت گزرتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ واپس اپنی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب فی الوقت انہوں نے کہا کہ ان کو ذرا ہم ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک تنویر صاحب جو کہ امریکن بزنس مین ہیں، اور ان کا ایک کل انٹرویو چل رہا تھا اور مرتضیٰ شاہ صاحب نے کیا تھا، تو اس میں انہوں نے کافی باتیں کی، اور کیونکہ ایک یک طرفہ سٹوری تھی اور انہوں نے وہی باتیں کی جو کہ اس وقت ملٹری لیڈرشپ یا DGISPR جو کہتے ہیں، تنویر صاحب نے بھی وہی باتیں کی جو DGISPR کا لوبو لہجہ اور جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور جو ان کا بیانیہ ہے، وہی بیانیہ کل تنویر صاحب نے بھی پیش کیا، اور اسی انداز میں، انہی الفاظ میں، اور بس 19-20 کا کہہ لیں تھوڑا بہت فرق تھا، لیکن ادروائز وہی چیزیں تھیں، انہوں نے اپنے الفاظ میں ان ساری چیزوں کو ڈھال کے پیش کیا۔ تنویر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی امریکن بزنس مین ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی کی تھیں، اور ملاقاتیں بھی کر کے اس میں بھی ان کو بلکہ یہ کہنا چاہیے بہلانے پھسلانے کی باتیں کی گئی تھیں، لیکن عمران خان صاحب قابو نہیں آئے اور انہوں نے وہ ساری باتیں ان کی نہیں مانی۔ جب نہیں مانی تو تنویر صاحب کا خیال تھا کہ شاید کیونکہ ماضی میں انہوں نے فلاحی پروجیکٹس کے لیے بہت زیادہ ڈونیشن دی ہے، تو عمران خان صاحب ان کی یہ بات مان لیں گے اور مزید کوئی ڈونیشن بھی دے دی جائے گی، لیکن عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات ان کی نہیں مانی اور اپنی بات پر قائم رہے، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے باہر آ کے گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو جو ہے وہ بالکل وہی ہے جو DGISPR پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یا عمران خان کے بارے میں کرتے رہتے ہیں۔ تنویر صاحب نے جو گفتگو کی اس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا عمران خان صاحب نے کہ جناب ایک دفعہ آئے تھے، ملاقات کر کے گئے، اور انہوں نے کیا کہا، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے آئے تھے، بادشاہ سلامت کا، اور پیغام کیا تھا کہ آپ 9 مئی پہ معذرت کر لیں، نمبر 1، نمبر 2، علیمہ خان صاحبہ کو کہیں خاموش ہو جائیں اور آپ کا پیغام وہ باہر نہ پہنچائیں۔ علیمہ خان صاحبہ کو کہا کہ آپ عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ ذرا نرم کر کے دیا کریں، یعنی کہ اس میں سے وہ شدت، حدت، گرمی شرمی نکال دیا کریں، بالکل پھسپھسا سا بیان دے دیا کریں، یہ کرنے شروع کرنے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، اور یہ ریکویسٹ کی تھی مارچ میں، یعنی کہ مارچ 2024 میں، اور ملاقات کب ہوتی ہے؟ ملاقات ہوتی ہے اکتوبر نومبر میں جا کے، کہ جب یہ عمران خان ان کی بہنیں جو ہیں وہ جیلوں میں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ان کی ملاقات کروائی گئی اور عمران خان صاحب سے یہ باتیں کی گئیں۔ تو تنویر صاحب سے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کسی ڈاکٹر نے کوئی ملاقات نہیں کی، یہ تنویر صاحب آئے تھے اور ایک ملاقات کی اور دوسری سے میں نے انکار کیا، اور دوسری بار جو ملاقات انکار کیا تو انہوں نے کہا میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اور اس لیے انہوں نے ریکویسٹ وغیرہ کی، جو بھی منت اللہ کیے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ملاقات انہوں نے کی، اور ملاقات کرنے کے بعد میں اپنی بات پر قائم رہا اور وہ اپنی بات پہ قائم رہے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی بنیادی طور پر پیغام لے کر آئے تھے اور ملٹری لیڈرشپ کا لے کے آئے تھے اور جنرل صاحب کا پیغام ہی لے کر آئے تھے، کیونکہ معاملات جنرل صاحب خود دیکھ رہے ہیں
ان چیزوں کو وہ کسی پہ بھی اس پہ بھروسہ نہیں کر رہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سارے معاملات میں خود دیکھوں گا اور یہ ڈیل میں خود کروں گا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ایک اور بات جو کہ آج عمران خان صاحب نے کہی، لیما خان صاحب نے بتائی، وہ بھی ذرا سن لیجئے کہ لندن پلان پہ ابھی تک انہوں نے کہا کہ عمل ہو رہا ہے، اور لندن پلان میں جنگل کا بادشاہ انہوں نے نیا لفظ استعمال کیا ہے، اور جنرل صاحب کے لیے جنگل کا بادشاہ، چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فائزی صاحب لندن پلان کا حصہ تھے، اور آج لندن پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 3.5 سال ہو گئے ہیں اور جمہوریت کا قتل، انصاف کا قتل اور آئین اور رول آف لا کا قتل جو ہے یہ چل رہا ہے، اور سمڑیال الیکشن تک جو ہے ابھی تک اسی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ سمڑیال الیکشن بھی اسی ایجنڈے کے تحت کروائے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے اور یہ سارا کچھ کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے دباؤ بڑھانے کے لیے یہ مجھ سے ڈیلیں کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی آگے جو ایک بڑی خبر ہے، اور وہ ہے ثنا یوسف جو ہے وہ میڈیکل کی پہلے سال کی طالبہ تھیں، چترال سے ان کا تعلق ہے، چترال کے لوگ ویسے بھی بڑے پیسفل لوگ ہیں، اور ٹک ٹاک پہ وہ ایکٹیو تھیں، اور ان کا اسلام آباد میں قتل ہوا، اور ان کو گھر آ کے کوئی آیا اور گولیاں مار کے چلا گیا، اور اب جو معاملہ ہے آج ان کے پھر ایف آئی آر درج ہوئی، اور ثنا یوسف بہت ہی ایک انوسینٹ، اور جو ان کے میں نے دیکھے ہیں ٹک ٹاک پہ ان کے پیغامات اور ان کا جو کام ہے وہ اس میں بہت ہی سافٹ سپوکن اور بالکل نیٹ اینڈ کلین کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت کرے، اور جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے ظالموں کو انجام تک پہنچائے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے ہوا یہ کہ ملزم جو ہے وہ جو قاتل ہے وہ بار بار ان کو بھیجتا رہا ریکویسٹ، اور وہ اگنور کرتی رہیں، اور پھر جس کی وجہ سے اگنورنس کی وجہ سے جو پولیس نے آئی جی اسلام آباد نے جو بات کی ہے اس کے اکارڈنگلی وہ آئے ہیں اور اس نے قتل کر دیا ہے، اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ جی ثنا یوسف کے قتل کے ملزم کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے، ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا ہے، اور اس سے ثنا یوسف کا موبائل بھی برآمد کر لیا ہے، اور موبائل بھی برآمد کر لیا ہے، گرفتار بھی کر لیا ہے، اور معاملہ صرف یہ ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق کہ ثنا یوسف کی جانب سے بار بار اسے مسترد کیا گیا ان کی ریکویسٹ کو، جس کی وجہ سے وہ آیا اور آ کر اس نے قتل کر دیا، اور ثنا یوسف کے گھر آیا تھا جی، وہ جو ابتدا آئی جی نے بتایا 8 گھنٹے تک انتظار کیا، اور جب ثنا نے اس دن بھی اس سے ملنے سے انکار کیا تو اس نے پلان کی اور اس واردات کو انجام دیا۔ یہ ایک اندھوناک سٹوری ہے جناب، اور یہ ایک اندھوناک واقعہ ہے جو کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آیا ہے، اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں جی وہ بہت ہی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو ٹک ٹاک کے لوگ ہیں، ٹک ٹاک کے یوزر ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ اچھی خاصی ہے، اور تقریباً 5 کروڑ افراد جو ہیں پاکستان میں ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح سے خواتین کا قتل، اور اس سے پہلے نور مقدم کا قتل ہوا اور ان کو بھی ان کے دوست نے قتل کیا، اور اس کو سپریم کورٹ تک سے سزائے موت ہو چکی ہے، اور اس کے بعد قندیل بلوچ ایک گزری ہیں، ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، اس میں مفتی صاحب بھی کچھ عرصہ جیل میں رہے، اور وہ ان کے بھائیوں نے قتل کیا تھا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں، اور ان کو روکنا چاہیے اور ان کو ڈسکریج بھی کرنا چاہیے، اور جو مجرم ہیں ان کو اسپیڈی ٹرائل میں ڈالنا چاہیے اور ان کو سزائیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکہ انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اور ہینیس کرائم کہتے ہیں اس کو، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور ہمارا دین بھی اس پہ سختی سے اس کی ممانعت بھی کرتا ہے، اور ایسے مجرموں کو سخت سے سخت سزائیں جو ہیں وہ تفویض کرتا ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی جی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔